अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल है उस हवाले से अहम बयानात तो यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, और कल जो वज़ारत ख़ारजा का बयान था उनकी जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया था जो हालिया हमले हैं उस हवाले से। इसी के साथ साथ अभी भी कोशिशें जारी हैं कि जो MOU हुआ था उसी MOU के तहत आगे बढ़ा जाए। साथ ही साथ जो मुल्क के अंदर सियासी इशूज़ हैं, अगर उस हवाले से हम बात करें तो मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अभी जो PTI ने ये एक आमादगी का इजहार किया है कि वह हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अलबत्ता उन्होंने शर्त ये रखी है कि वो मुज़ाकरात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी रूम है, ख़ास तौर पर जो पार्लियामेंट के अंदर कायम है, वहाँ पर अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो वहाँ पर मुज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है। फिर मईशत के हवाले से पेट्रोल की कीमतों में एक मरतबा फिर ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद आज इजाफ़ा होने जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर बलूचिस्तान की सूरत हाल की हम बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म ने हाल ही में वहाँ पर एपेक्स कमेटी का इजलास भी बुलाया और उनकी सदारत भी की और ख़िताब भी किया मुख्तसर, जो कि नशर भी हुआ। कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जो बयानात हैं यकीनन वो भी आपकी नज़र से गुजरे होंगे, लेकिन डॉक्टर मालिक बलोच साहब, जिसका आपको इल्म है मालिक साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आपके इल्म में है कि हाल ही में उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात की थी और फिर रिसेंटली उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की है और अपोजिशन रहनुमाओं से भी उनकी अहम बातें हुई हैं। जो बलूचिस्तान के मसले के हवाले से बातें होती हैं, असल मसला है क्या, इस पर भी बातें होती रही हैं, हल की तरफ जाया जाए। जैसे पहले मालिक साहब ने खुद कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब ने यकीन दहानी कराई है कि वो बलूचिस्तान के मसले के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। क्या पेशरफ्त हुई है जो पहले मालिक साहब की मुलाकातें हुई और अब जो मुलाकातें हो रही हैं, एजेंडा क्या है, सूरत हाल क्या है बलूचिस्तान की, इस पर हम तफसीली उनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो हमने देखा है कि आपकी मौलाना साहब के साथ मुलाकात हुई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ मुलाकात हुई, वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ मुलाकात हुई। सर, क्या एजेंडा है, क्या सोच है? हमारी एजेंडा तो सिर्फ ये है कि बलूचिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है जी, जो पिछले 2 दहाइयों से ज़्यादा वहाँ पे एक इंसर्जेंसी चल रही है जी, और हालात रोज़ ब रोज़ ख़राबते रो रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की लीडरशिप मुदाखलत करें ठीक है। और बलूचिस्तान के मसले को सियासी बुनियादों पे हल करने की कोशिश करें। हमारी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म साहब से हुई, मुस्बत रहा, और खाकान अब्बासी साहब से, मौलाना साहब से, और शायद 1-2 दिन में हम किसी दूसरे लोगों से भी मुलाकातें करें। तो हमारी कोशिश ये है कि जी आप लोग बलूचिस्तान के हवाले, बलूचिस्तान के मसले को प्रायोरिटी पे रखें। आप लोग आ जाएं बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ मकतब फ़िक़्ह के लोगों से मिलें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी तक जो बुनियादी बीमारी है उसको क्योर करने की बजाय सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिससे वो क्योर नहीं हो रहा है। तो हमने इस वक्त कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में चाहे वो रियासती अदारे हों या बलूच मिलिटेंट हों, वो मुज़ाकरात के दोनों हक़ में नहीं है, लेकिन हम सियासी लोगों की फ़र्ज़ है कि वो हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मुहैया करें जिससे लोगों में, बलूचिस्तान के नौजवानों में, बलूचिस्तान के अवाम में, चाहे पख्तून हों, बलोच हों, जो दूसरे बलूचिस्तानी हैं वहाँ जो रह रहे हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल जा रहे हैं, अगर इस तरह चले गए तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाएंगे। तो अभी इस वक्त मालिक साहब जो हुकूमत की रिट की बात की जाती है, आप क्या देख रहे हैं? सर, वहाँ तो कहा जाता है कि शाम के बाद आप ट्रेवल भी नहीं कर सकते, खुद हुकूमत कह रही है। सर, मैं तो कहता हूँ शाम को तो छोड़ो, अब दिन को ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, देखो हमारे कोई 6 के करीब जो है ना
راستے ہیں وہ آلموسٹ ہی 4 بلوچ علاقوں سے جاتی ہے، 2 پختون علاقوں سے. تو بلوچ علاقوں کے تو راستے ان کی پیرول پہ ہیں، مرضی پہ ہیں. جہاں کہیں ملیٹنٹ اس کو چائیں بند کر لیتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں، اور اب تو گاڑیوں کو بھی نقصان دے رہے ہیں جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں، چاہے وہ باؤزر ہیں جو ایرانی سے لیگلی جو ہے نا وہ گیس کی کاروبار کرتے ہیں یا ایران سے تیل کی کاروبار کرتے ہیں، تو اب ان کو بھی وہ نہیں چھوڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا سیمی بلاکیڈ کیا ہوا ہے. تو اس میں جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ ایفیکٹیو رول ادا نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں کو تحفظ دینے میں. تو باقی انٹیریئر میں جو آپ جائیں گے وہاں پہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن سر چلیں اداروں کی بات تو ہوگی، لیکن وہاں پر جو سیاسی حکومت ہے، جو بگٹی صاحب بطور سی ایم ہیں وہاں پر، ان کا رول آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بگٹی صاحب کا جو رول ہے وہ ان کے تابع ہے جو ریاستی ادارے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاستی اداروں کو ری وزٹ کرنی چاہیے اپنی اسٹریٹجی پہ، اور وہ حالات پیدا کرنے چاہیے جہاں پہ مذاکرات کا ماحول ہو، یا کم از کم ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے روزگار کا مسئلہ حل ہو، ان کے غربت کا مسئلہ حل ہو. بلوچستان میں لوگوں کو اپنی ووٹ کا حق ہو، ان کو حق حاکمیت ہو، ان کو اپنی سائل وسائل پہ حق ہو. یہ لاپتہ افراد کا ایشو ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بلو ٹریڈڈ باڈی جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کلنگ ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت سے وہ ہیں، اگر ان کو آپ ایڈریس کریں تو شاید، میں لفظ شاید کہہ رہا ہوں، شاید لوگوں میں تھوڑا سا اپنانیت آ جائے. لیکن ابھی تک جو جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی زمین پہ مطلب عوام کے اندر اس کے روٹس ہیں، ان کو آہستہ آہستہ ان کے لیے سپیس جو ہے نا بہت کم کیا گیا ہے. الیکشنوں میں نہیں چھوڑتے ہیں اور سپیس بھی کم ہوتا جا رہا ہے دونوں جانب، ریاستی اداروں کی طرف سے اور ملیٹنٹ کی طرف سے. جو پولیٹیکل، جو ڈیموکریٹک، جو نان وائلنس لوگ ہیں ان کے لیے سپیس کم ہو رہا ہے. لیکن مالک صاحب پہلے جو حکومتیں رہی ہیں بلوچستان کے اندر، ان پر بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں، تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن اب تو سر وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی کا موقف وہ مسنگ پرسنز ہوں یا دیگر ایشوز ہوں بڑا واضح رہا ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی کوئی رول ادا نہیں کر سکتی وہاں پر؟ میں زرداری صاحب سے ملا تھا تو میں نے اس سے بھی درخواست کی کہ جی آپ اپنا کردار ادا کر لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ لوگ جو آ جائیں گے پاکستان کے لیڈرشپ مختلف لوگوں سے ملیں گے، ان کی تجاویزیں ہوں گی، ان تجاویزوں کو پھر آپ لوگ امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں کروا سکتے ہیں. ہم لاکھ تجاویزیں دیتے ہیں لیکن ہماری تجاویزیں جو ہے نا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں. پاکستان کی اگر لیڈرشپ آ جائے، اب بلوچستان میں جو اتنی 2 دہائیوں سے جو ایک انسرجنسی چل رہی ہے، پاکستان کی لیڈرشپ بالکل بیگانگی کا شکار ہے. اور وہ گو کے بظاہر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نون کی حکومت ہے، اور کاف کی اس کی حکومت ہے، باپ کی حکومت ہے، لیکن حقیقت میں ان کی حکومت نہیں ہے. تو یہ شکوہ بھی آپ نے زرداری صاحب سے کیا ہے سر؟ میں دیکھیں نا، میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، میرا کام حالات کی آگہی ہے. صحیح. اب میں کسی سے گلا یا شکوہ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں خود ایک پارٹی کا لیڈر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں. میں تو بلوچستان کے حالات کو انالائسس کر کے ان کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ یہ آپ لوگ مہربانی کر کے اصلاحات کریں تاکہ بلوچستان کے عوام
فیڈریشن کے ساتھ جڑ جائے۔ لیکن مالک صاحب ہمیں یاد ہے جب آپ لاہور گئے تھے، میاں صاحب سے آپ نے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ میاں صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں گے۔ جب آپ لاہور گئے تھے اس وقت بلوچستان کے اندر صورتحال کیا تھی؟ اور تقریباً اس کو اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1.5 سے 2 سال گزر گئے ہیں، اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر اس 2 سال میں حالات خراب تر ہو گئے۔ جی 2 سال پہلے ہماری روڈوں میں ہم آزادانہ سفر کرتے تھے، آج ہماری کوئی بھی ایم پی ہے بشمول میرے، ہم بائی روڈ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ گھروں میں نہیں جا سکتے ہیں، حلقے تو دور کی باتیں ہیں۔ بہت سے ایسے ایم پی ہیں جو جب سے ان کو لایا گیا ہے اب تک وہ اپنے حلقوں میں نہیں گئے ہیں۔ اچھا، ادھر صورتحال یہ ہے، بہت سے علاقوں میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بینکنگ سسٹم نہیں ہے، کہیں ڈی پی او کا دفتر نہیں ہے، کہیں ڈی سی کا دفتر نہیں ہے، سب اڑا دیے گئے ہیں، چیک پوسٹیں اڑا دی گئی ہیں، پولیس کی چوکیاں اڑا دی گئی ہیں۔ لیکن سر حکومت کا تو موقف کچھ اور ہے، آپ کو یاد ہوگا محسن نقوی صاحب جب گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ایسے چو کی مار ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں بہت کم لوگ ہیں جو بلوچستان کو سمجھتے ہیں۔ اگر محسن صاحب سمجھ جاتے تھے تو یہ اسٹیٹمنٹ وہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا؟ بلوچستان کو سمجھنا بھی ایک سمجھداری ہے۔ اگر وہ بلوچستان کو جو لوگ سمجھتے ہیں تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ بلوچستان کا کیس بہت سے جگہوں پہ ڈائیگنوز ہی نہیں ہوا ہے۔ تو سر جو آپ کیس میاں صاحب کے پاس لے کر گئے، جی ہاں، انہوں نے تو سر آپ کے نزدیک نہیں مجھے کہا تھا، لیکن شاید اس کی دوسری وہ تھی، وہ پھر نہیں آ سکا۔ میں نے پی ایم صاحب سے یہی کہا تھا کہ جی آپ لوگ بلوچستان کے ایشو کو ایڈریس کریں، ٹھیک ہے، چاہے کہ حالات آپ کی ہاتھ سے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو آپ کہتے تھے لو انٹینسٹی انسرجنسی، اب تو میڈیم ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اگر آگے چلا گیا ہائی انٹینسٹی پہ تو پھر کیا کرو گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دونوں فریقین کو بات چیت کے ذریعے بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بلوچستان بلیڈ کر رہا ہے، چاہے اس جانب ہو یا چاہے اس جانب تو ہو۔ سر پی ایم صاحب نے کیا جواب دیا؟ پی ایم صاحب نے کہا کہ میں کوشش کروں گا، جو میرا رول ہوگا وہ ہمیں مزید 1-2 میٹنگیں کرنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چیزوں کو ریوزٹ نہیں کریں تو پھر چیز ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جیسے آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کیا، ابھی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت بگٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بطور سی ایم، آپ نے باقی جماعتوں سے ملاقاتیں کی ہیں، کیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی ملاقات کا امکان ہے؟ میں کوشش کر رہے ہیں، ہم نے اپروچ کی ہے، دیکھیں کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو لوگ اس وقت پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ میں ہے وہ ان پارٹیوں کے نہیں ہے، ماسوائے 1-2 آدمیوں کے۔ پیپلز پارٹی میں جو لوگ ہیں 1-2 کو چھوڑ کے جو جالے ہیں، باقی تو کوئی باپ سے آیا ہے، کوئی کہیں اور سے آیا ہے، اسی طرح یہی حال مسلم لیگ کا ہے۔ تو جو ریئل ایک ورکر ہوتا ہے کسی پارٹی کا، وہ وہاں پہ سارے جو ہے نا وہاں پہ بھیجے گئے ہیں۔ تو سر پھر اس سے کیا اخذ کیا جائے کہ وہاں پر حقیقی یا آپ کے مطابق سیاسی حکومت کی اور مضبوط حکومت کی بھی ضرورت ہے؟ تو چینج آپ سر میں کہتا ہوں ریاستی اداروں کو، اسلام آباد کو، بلوچستان کے بارے میں جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق ان کا آئینی حق ہے، اس کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ فیڈریشن ہے۔ ملک کو 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلائیں، 18ویں ترمیم کے مطابق چلائیں، NFC کے مطابق چلائیں، لوگوں کو ان کی ووٹ کا حق دے دیں، ان کو حق حاکمیت دے دیں، ان کو سائل اور وسائل پہ کنٹرول دے دیں،
تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اگر عوام کسی اور کو ووٹ دے گا اور ڈکلیئر کوئی اور ہوگا تو یہ چیزیں جو ہے نا مزید خرابی پیدا کر لیں. بلوچستان میں یہی ہوا ہے؟ بالکل یہی ہوا ہے. تو اصل ووٹ کس کو ملا ہے سر؟ اصل ووٹ جینین پارٹی جو تھے بلوچستان کے 5-6 جینینس پارٹی ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں، ووٹ ان کو ملا ہے. ان میں کچھ علاقے ہیں جو ہمارے فیوڈلز ایریا ہیں یا قبائلی علاقے ہیں، ان میں بے شک ان کے بڑوں کو ملا ہے، لیکن میجارٹی جو ووٹس ہیں وہ تو 5-6 پارٹیاں ہیں. تو جو حکومت میں اس وقت ہیں ان کو آپ کے مطابق ووٹ نہیں ملا؟ میجارٹی کو نہیں ملا. میجارٹی کو ووٹ نہیں ملا ہے. اور اگر ہم سی ایم صاحب کی بات کریں سر؟ میں ایک فرد کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اوورآل کہتا ہوں کہ میجارٹی کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہے. اچھا، تو پیپلز پارٹی سے بھی آپ کا ہے کہ ملاقات ہو تاکہ یہ چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں. لیکن سر یہ جو جتنی ملاقاتیں آپ کی ہوئی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب یا شاہد خاقان عباسی صاحب ان کی سوچ آپ نے کیا پائی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر حکومت کی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونکی صاحب جو کہ سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بڑا اہم بیان دیا تھا کہ بگٹی صاحب کو 15 روز میں تبدیل کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ نے کوئی ایسی سوچ پائی ہے کہ ایسا کوئی امکان ہے کہ بلوچستان کے اندر کوئی تبدیلی آئے؟ میں نے اس سلسلے میں نہ ڈسکشن کی ہے نہ ان لوگوں نے ڈسکشنز کی ہے. ٹھیک. میں نے بلوچستان کے مسئلے پہ، کیونکہ مولانا صاحب تو ہمارے بڑے ہیں، اس کو تو بلوچستان میں اس وقت میجارٹی حاصل ہے. اپوزیشن لیڈر بھی اس کا ہے، اس کے 14 سیٹیں ہیں. اس کو سب چیزوں کا پتہ ہے. مطلب اگر میں کہوں ہاں خاقان عباسی صاحب کو یا پی ایم صاحب سے ہم نے وہ کی، مولانا صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ایک زیادتی ہو رہی ہے. تو ہم کیونکہ مولانا صاحب اور ہمارے تعلق ہے تو ہم ان کے ساتھ آئے تھے، تو ہم نے کہا اس کو جا کے اس سے تھوڑا سا کچھ سیکھیں ہم لوگ، اور جو حالات بلوچ علاقے کے ہیں ان کو پتہ بھی ہے، ہم بتا دیں گے. پختون علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو پتہ ہے، خاص طور پر جو زیارت میں جو واقعات ہوا، جو لوگ شہید ہوئے 40 کے قریب، جو ہنا اڑک اور میں وہ آئے جو اب تک جو ہے نا کوئٹے میں زیارت کے دھرنا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں مولانا صاحب کی اس میں تھی، باقیوں کو ہم نے بتا دی. تو مولانا صاحب کے ساتھ سر کیا زیادتی ہو رہی ہے آپ کے مطابق؟ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے نا اس کے ایف آئی آر کاٹے جا رہے ہیں. حال ہی میں جو بیان جو کسی زمانے میں ہم پہ ہوتے تھے تو اس کے ایف آئی آر کاٹے جا رہے ہیں. جیسے میر حاصل خان مرحوم پہ کوئی 10 ایف آئی آر کاٹے گئے. تو جب وہ سینیٹر تھے تو ہماری کوشش ہے کہ سیاسی پارٹیاں سیاسی بنیادوں پہ چیزوں کو لے لیں. گو کہ پاکستان میں ابھی پولیٹیکل پارٹیز نے جو کمپرومائز کی ان کی وجہ سے سیاست کا اسپیس تنگ ہو گیا ہے. جو قربانیاں ہمارے بڑوں نے جمہوریت کے لیے دی ہے، جمہوریت روز بروز ڈائناسور بنتا جا رہا ہے. اچھا تو ملک صاحب آپ نے ملاقاتیں تو کی ہیں، ظاہر ہے آپ جس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے سر کہ اگر پیپلز پارٹی یا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آتا تو آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ سر ہماری حکمت عملی تو یہ ہے کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو شعور دے رہے ہیں، چونکہ ہماری ایک پارٹی پاکستان بیس پارٹی ہے. ہماری چاروں صوبوں میں ہمارے اضلاع میں ہمارے دوست ہیں، تو ہم اپنی پارٹی کو منظم کر رہے ہیں، لوگوں کو شعور دے رہے ہیں، ایشو کو اجاگر کر رہے ہیں جس حد تک ہمیں اسپیس ملتی ہے. سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں اپنی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. جو بھی بلوچستان یا ملک کے مسائل ہوں گے ان کو ہم اجاگر کر رہے ہیں. لیکن سر بلوچستان سے ہٹ کے اگر الیکشن کا، جیسے آپ نے بلوچستان کی حد تک بات کی، لیکن یہاں تو سر موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں نا بڑے. حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ معیشت ہم نے سنبھال لی ہے، ایران امریکہ کی جنگ کے حوالے سے حکومت کا موقف ہے، لیکن اس دوران پھر ایک نقطہ اٹھتا ہے کہ چلیں باہر کے ایشوز تو آپ نے حل کروا لیے، نو ڈاؤٹ آپ کو کامیابی حاصل ہوئی، جو ملک کے اندر سیاسی ایشوز ہیں ان کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے. آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو ایران اور امریکہ کا جو ایشو ہے اس میں جو ڈپلومیسی کی ہے
حکومت پاکستان ہے وہ مثبت رہا ہے، جی اس کا ایک بہت اچھا کردار رہا ہے، لیکن انٹرنل مسئلے پہ خاص طور پر جو نئے نئے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں ان کو، جیسے خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، اب کشمیر بھی ایشو ہو گیا ہے، ان کو پرائرٹی پہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ میں انٹرنل استحکام آئے گا، سیاسی ابھی بلوچستان ہے، بلوچستان میں جب سے یہ انسرجنسی ہے وہاں ڈیولپمنٹ متاثر ہے، ٹھیک ہے، وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، وہاں اچھی خاصی جو ہے نا لوگوں کی کاروبار متاثر ہوئی ہے، بارڈرز بند ہیں، تو اتنے یہ لوگ جو ہے نا کھائیں گے کیا؟ جب تمام اکنامیکل ایکٹیویٹیز فریز ہوں گے تو وہ لوگ کیا کھائیں گے؟ تو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ابھی آپ سمجھتے ہیں سر کہ جو بارڈر کی بندش ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے؟ نہیں، بارڈر میں تو ہمارے 20-25 لاکھ لوگوں کی چولہے اس پہ جلتے تھے، وہ بند کر کے تو ہمیں نان شبینہ کا محتاج کیا ہوا ہے۔ وہ اس کو جو بھی نام دے دیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ایک ٹریڈیشنل ٹریڈ ہے جو ہم کرتے ہیں، ہم تو اس کو سمگلنگ نہیں کہتے ہیں۔ ہمارے 20-25 لاکھ لوگ جو ہے نا اس کام میں، بارڈر کے کام میں، مطلب ہم 5-6 جگہ بارڈرنگ کرتے ہیں۔ چمن پہلے بند ہو گیا، تفتان ہے، آپ کا جو ہے نا پنجگور ہے، چیدگی ہے، ادھر ماشکیل ہے، ادھر پھر مند ہے، جی ادھر گوادر ہے، یہ سارے جو ہے نا آلموسٹلی ڈسٹرب ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں، بطور سینئر پولیٹیشین آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح حل ہونا چاہیے؟ جو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی پی ٹی آئی کے مطابق ہے اور ان کے کیسز جو ہیں عدالتوں میں نہیں سنے جا رہے جو کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ سر حل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا خود شکار رہا ہوں، میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حق میں نہیں ہوں۔ اور یہ پابندیاں جو ہے نا، اب دیکھیں نا، اگر پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں، پہلا پابندی جماعت اسلامی پہ لگا، کیا ہوا؟ کمیونسٹ پارٹی پہ لگا، کیا ہوا؟ نیشنل عوامی پارٹی پہ لگا، کیا ہوا؟ یہ پارٹیوں پہ، پارٹیاں جن کی روٹس عوام میں ہے، ان کو آپ پابندیوں سے وہ نہیں کر سکتے۔ اور تحریک انصاف پاکستان کا ایک بڑی پارٹی ہے، جی اس کی مینڈیٹ کا بھی احترام ہونا چاہیے اور اس کو سیاسی طور پر ڈیل کرنا چاہیے۔ تو میں خود وکٹمائزیشن کے حق میں نہیں ہوں کسی بھی پارٹی کی۔ خان صاحب وکٹمائز ہو رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، اس کو جو ہے نا وہ اسپیس دینی چاہیے۔ لیکن سر پھر سیاستدانوں پر بھی تو تنقید ہوتی ہے نا، جو اس وقت حکومت میں ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ یہ تمام شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، یہ خود جیلوں میں رہ کر آئے ہیں۔ تو یہ جو سیاستدانوں کے اوپر سر تنقید ہوتی ہے کہ سیاستدانوں نے پھر ماضی سے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک کتاب ہے اسٹیٹ بلڈنگ جی فوکویاما کی، وہ کہتے ہیں سوسائٹی کا یا اسٹیٹ کا بنیادی پلر سیاسی پارٹی ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیاں سب کمپرومائزڈ ہیں۔ وہ اگر کمپرومائز نہیں ہوتے نا تو اس وقت ملک میں عوام کی بالادستی ہوتی، ملک میں اکنامیکل پراسپیرٹی آتی۔ جب وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف سفاری بن جاتے ہیں، تو پھر ہی مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت حکومت میں ہے سر، وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ، ان کا جو ماضی میں نیریٹو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعتیں نیریٹو سے پیچھے ہٹ گئی ہیں؟ دیکھیں، جو میثاق جمہوریت تھی، اگر اس پہ عمل درآمد ہوتی، لیکن یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس نے بھی ان کے ساتھ کوئی ٹھیک تو نہیں کیا نا، سب کو جیلوں میں ڈال دیا۔ ایک مسئلہ 88 سے شروع ہوا تھا بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ، ان لوگوں نے آخر میں ریئلائز کر گیا کہ یار یہ مسئلہ خراب، ٹھیک نہیں ہے، اس سے ملک میں جمہوریت آگے نہیں جائے گا، آؤ میثاق جمہوریت کرتے ہیں۔ اب بھی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے میثاق
ایک اور جمہوریت کریں، میثاق اکانومی کریں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے. جب تک پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے نہیں ہوں گے ملک میں جو یہ انسٹیبلٹی ہے یہ ختم نہیں ہوگا، یہ زیادہ ہوگا. جس کو باری ملے گا، جیسے نا پی ٹی آئی نے اپنے دور میں یہی کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ ہے کہ پھر وہی 90s والا جو ہے نا سلسلہ چل پڑا ہے. تو یہ سر پھر سیاسی جماعتوں کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی احساس نہیں ہے ان چیزوں کا کہ یہ معاملات کس طرح؟ دیکھیں میں کسی سیاسی پارٹی پہ جو غیر ضروری تنقید نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ اس ملک کو اس دلدل سے، چاہے وہ سیاسی ہے، معاشی ہے، سفارتی ہے، اس کو سیاسی لوگ نکال سکتے ہیں جو آپس میں جوڑ کے چیزوں کو لے جانے کی ضرورت ہے. اور مالک صاحب آپ کے نزدیک سب سے اہم کردار کس کو ادا کرنا چاہیے؟ میں تو تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کہتا ہوں، کیونکہ ہماری تو کوئی سہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بڑی پولیٹیکل پارٹیز مسلم لیگ ہے، اپنا پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، جے یو آئی ہے، یہ بڑی پارٹیاں ہیں. تو ان کو مل کے ملک کے جو بلوچستان کے ایشو ہیں، جو خیبر پختونخوا کے ہیں، جو کشمیر کے ہیں، جو جمہوری سوال ہے، جو قومی سوال ہے، جو طبقاتی سوال ہے، ان سب کو ڈیبیٹ کر کے کوئی راستہ نکالنا چاہیے. آپ کو امید ہے سر، جو اس وقت آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ پر امید ہیں کہ کچھ کردار ادا کریں؟ میں امید اور نا امیدی کے درمیان میں ہوں. تو یہ فیصلہ کب ہوگا سر؟ نا امیدی اچھی چیز نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن غیر ضروری پر امید ہونا بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو چیزیں اگر عملاً آگے گئے تو اٹس گڈ، اس کے رزلٹ بھی آئیں گے. چلیں مالک صاحب بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب بلوچستان کے حوالے سے جو ان کا موقف تھا اور جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور جو مالک صاحب نے تجاویز رکھی ہیں اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی اور وہ نکات جو ہیں ان کا بھی انہوں نے اظہار کیا. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو ایران امریکہ کے درمیان اس وقت صورتحال ہے، اس کے بعد ملک کے اندر پیٹرول کی قیمتوں پر کیا اثر جو ہے اس کی توقع رکھی جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو معیشت کی صورتحال ہے اس پر کیا اثرات کے امکانات ہیں. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد حفیظ پاشا صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو آپ نے سنی، جو مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا. اب جو ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہے اور جو اس وقت کوششیں جاری ہیں اور 60 روز کا کہا بھی گیا کہ جو ایم او یو ہوا ہے اسی کے تحت مذاکرات آگے بڑھنے ہیں، لیکن دوبارہ جو حملے ہوئے ہیں اس کے بعد جو معیشت کی صورتحال ہے، جو پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے حکومت کا فیصلہ ہے اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو، اس حوالے سے جو معیشت کے حوالے سے حکومت کے دعوے ہیں اور جو حقائق ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاشا صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے سر، اس وقت جو صورتحال ہے اور یقیناً آپ نے جو حکومت کے دعوے ہیں معیشت کے حوالے سے وہ بھی سنے ہوں گے، آپ سر کہاں پہ کیا خرابیاں دیکھ رہے ہیں اور جو معیشت کے حوالے سے حکومت کے دعوے ہیں کہاں سر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دعوے درست نہیں ہیں بلکہ ابھی بھی بہت سے چیلنجز موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک بڑا کمپریہنسو سوال کیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کے جواب دینے کے. سب سے پہلے آپ شرح نمو پہ آ جائیں. پاکستان کے معاشی ترقی کی رفتار کیا ہے؟ اس پر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 5 سال یہ 3% بھی نہیں رہا، اس حد تک کم ہو چکا. ایک زمانہ تھا پاکستان کے بننے کے بعد تقریباً 1990 تک ہمارا شرح نمو 5.5% تک تھا. ماشاءاللہ ہم سب سے آگے تھے، ہندوستان سے بھی اور بنگلہ دیش سے بھی. اب ان سب کے سے پیچھے ہم جا چکے ہیں. اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ دیکھیے کہ بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور ہمارا پاپولیشن سینسس جو 2023 کا ایک بہترین ڈیجیٹل سینسس تھا اس نے خود ثابت کیا ہے کہ بے روزگاری کا پیمانہ
سب سے اونچے لیول پر جا چکا ہے، یعنی کہ 22% ہمارے ورکرز بے روزگار ہیں. ایسا بڑا میگنیٹیوڈ میں نے کم از کم پچھلے 40 سال میں نہیں دیکھا تھا. دوسری طرف جو بات پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ افراط زر کی رفتار جو 2024-25 میں ماشاءاللہ گرا کے 4.5% پہ آ گئی تھی، اب اس جو سال ختم ہوا ہے 25-26 اس میں اس کا ایوریج 7% رہا ہے، مگر آخری 3-4 مہینوں میں یہ ڈبل ڈیجٹ پہ جا چکا تھا، اور مہینے میں یہ 11% تک پہنچ چکا تھا. اور اس میں ایک بہت زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ تقریباً 1/3 حصہ افراط زر کا صرف ایک چیز کی وجہ سے تھا، اور وہ ہے آٹا. جی قیمت کوئی ٹھیک ہے 60% بڑی ہے. تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے حالات مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 4-5 سال بہتر نہیں رہے ہیں، اور اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، مگر جو جنگ اس وقت چل رہی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے پریشانیوں میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے آنے والے مہینوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ جنگ کا ذکر جو کہ حکومت بھی کرتی رہی ہے اور ہم نے بھی اس کا ذکر کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیلنجز اس جنگ ہی کی وجہ سے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن کا تو یہ ماننا ہے کہ یہ جنگ تو چلے چند ماہ ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی جیسے آپ نے ذکر کیا گزشتہ 5 سالوں کا، تو وہ جو پالیسیز ہیں سر، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ یا جیسے حال ہی میں کہا گیا کہ بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی پاکستان کے اندر آئے گی. اب ہماری جو وفاقی وزیر ہیں قیصر احمد شیخ صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جتنا حکومت ایکسپیکٹ کر رہی تھی اتنی بیرونی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر نہیں آئی. جی بالکل، بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا طاقتور کونسل بنایا تھا. آپ کو تو یاد ہوگا SIFC 2 سال پہلے تقریباً، اور خیال یہ تھا کہ سالانہ انشاءاللہ 10 سے 15 ارب ڈالر فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گا، مگر پچھلے سال ملا کے سارا انویسٹمنٹ جو ہے وہ 1.5 ارب ڈالر بھی بڑے مشکل سے پہنچا ہے، اور تقریباً اس میں 30 سے 40% کمی آئی ہے. تو فارن انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں کم ہو گیا ہے، اور اس کی یقیناً ایک وجہ تو یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ٹیررزم جو ہے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور فارن انویسٹرز اس سے گھبراتے ہیں. تو یہ سر جو پہلے چائنا کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ان کو بھی تحفظات ہیں سی پیک کے حوالے سے، پھر حکومت نے کہا کہ ہم ان چیلنجز کو سے نمٹیں گے یا ان کو سیکیورٹی فراہم کریں گے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. یقیناً اب آپ یہ دیکھیے کہ مائننگ جس میں ہمیں ریکوٹیک وغیرہ کے پروجیکٹس میں تیزی سے جانا چاہیے تھا، اس سے ایکسپورٹ کے میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ماشاءاللہ، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ترقی کی رفتار جو ہے مائننگ میں بالکل رک گئی ہے، منفی ہو چکی ہے، اور ریکوٹیک پہ کام کافی حد تک رک چکا ہے. اچھا، لیکن سر یہ جو جیسے ہم نے جنگ کا ذکر کیا، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی کچھ رہنماؤں کا یہ موقف ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت اور ساتھ ہی ساتھ جو بلوچستان کے رہنما ہیں ان کا بھی یہ موقف ہے کہ یہ بارڈرز کی بندش کی وجہ سے بھی صوبائی جو وہاں کے لوکل ہیں، جو وہاں کے بزنس مین ہیں، ان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ بارڈرز کی بندش بھی ایک بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں تو کرنا پڑا مجبوراً، اس لیے کہ ایک طرف تو ایران پہ سسپینڈڈ تھا ٹریڈ بارڈر پہ، اور دوسرا افغانستان کے بارڈر کو بند اس لیے کرنا پڑا کافی حد تک کہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ پاکستان میں نہ آ پائیں. تو یہ مجبوریاں ہیں پاکستان کی، اور اس کے نتیجے میں پچھلے کچھ سالوں سے اب آپ دیکھیے کہ 19-20 کے سال کووڈ-19 نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. 2022-23 میں آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ کا سب سے نقصان دہ سیلاب کو ہمیں برداشت کرنا پڑا، اور پھر 24-25 میں پھر سے سیلاب. تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھی ہمارا شرح نمو تاریخ کا سب سے نچلے لیول پر آ چکا ہے.
اچھا ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، یہ جس جنگ کا سر ہم ذکر کر رہے ہیں اور سب کو امید بھی ہے کہ جو ایم او یو ہوا ہے اسی کے تحت معاملات آگے بڑھیں اور یہ جنگ جو ہے رک جائے، حملے رک جائیں، لیکن اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں سر کہ جو ملک کے اندر جن چیلنجز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ عوام کو ریلیف دے سکے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی ریلیف ان کو ملے گا؟ دیکھیے اگلے سال کے لیے بھی جو شرح نمو کے ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ صرف 4% ہے۔ پاکستان میں اگر آپ کو لوگوں کے حالات کو کچھ حد تک بہتر کرنا ہے تو شرح نمو کم از کم 5 سے 5.5% ہونا چاہیے، ورنہ بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، غربت میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف افراط زر کی رفتار جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ یعنی کہ 5-6% ہونا چاہیے، مگر اب جنگ کے بعد پھر سے شروع ہونے کے بعد اور تیل کی قیمتیں پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، خطرہ پھر سے آ گیا ہے کہ ہم اس سال افراط زر کی رفتار 12 سے 13% تک دیکھ سکیں، خدا نخواستہ۔ چلیں بہت شکریہ آپ کا حفیظ پاشا صاحب، آپ نے سر وقت نکالا۔ ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور معیشت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جن چیلنجز کا ایک طرف تو ذکر کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے معیشت سنبھال لی ہے، اور چیلنجز جو ہیں اس کا اگر ہم ذکر کریں تو حفیظ پاشا صاحب بھی انہی چیزوں کی نشاندہی کر رہے تھے جس کی اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بات بھی کرتی رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ چیلنجز موجود ہیں اور حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ تمام چیلنجز، ان میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ایران امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے وہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پھر پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے حکومت کا آج کیا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔